रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक ख़बर तो जो कि नवाज़ शरीफ के हवाले से है और ख़बर जुड़ी है जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि 2014 में जब तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा इमरान ख़ान और अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी साहब इस्लामाबाद में जब अपना लॉन्ग मार्च लेके आए थे और दोनों की तरफ से इमरान ख़ान और ताहिरुल कादरी की तरफ से जब ये फ़ैसला किया गया कि उनके जो प्रोटेस्टर हैं, जो मुज़ाहिरीन हैं, वो वज़ीर आज़म हाउस की जानिब पेशकदमी करेंगे, तो जब ये पेशकदमी की गई तो खुर्शीद शाह का ये दावा है कि नवाज शरीफ उस वक्त जो है इक़्तिदार और पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार थे। तो ये जो बयान है खुर्शीद शाह साहब का, इसी खबर से जुड़ी एक और हमारे पास जो खबर है कि 3 फ़ौजी जर्नलों की जानिब से नवाज शरीफ की कनपटी पर बंदूक ताने जाने का या बंदूक रखने का क्या मामला है, क्या माजरा है, एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, आज इलेक्शन का दिन है, तो इलेक्शन के रोज़ या इलेक्शन की पोलिंग के रोज़ जो है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं या वोटर सपोर्टरों की गिरफ़्तारियों का क्या इम्कान है, क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, मुख्तसर सी ख़बरें 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, 8 फरवरी के तैयारियों के हवाले से। आप नाज़रीन जानते हैं कि आज 8 बजे पोलिंग का आगाज़ होना है और आप जब ये व्लॉग देख रहे होंगे तो हो सकता है कि पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हो चुका हो। लेकिन नाज़रीन, ये पोलिंग का अमल 8 बजे से शुरू हो के 5 बजे तक जारी रहेगा और बीइंग ए रिपोर्टर हमें इस बात का तजुर्बा है कि ऐसे भी पोलिंग स्टेशन होते हैं, ऐसे पोलिंग बूथ होते हैं जहां पर आपको 2 बजे 3 बजे नतीजा मिल जाता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट हैं उसके मुताबिक अगर आपको पहले किसी भी पोलिंग स्टेशन से, किसी भी पोलिंग बूथ से आपको किसी हल्के का नतीजा मिल जाता है, किसी पोलिंग बूथ का, पोलिंग स्टेशन का नतीजा मिल जाता है, तो आप इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, बल्कि 6 बजे से पहले आप कोई भी नतीजा जो है उसको मीडिया पे जो है वो उसको आप चला नहीं सकते, उसको आप नशर नहीं कर सकते। एक तो नाज़रीन ये कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से आप चीज़ आपको बता दें। इसके अलावा नाज़रीन मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें 18,437 जो हैं इंतहाई हसास हैं, 27,628 सिर्फ हसास हैं और 12 करोड़ मर्द और ख़वातीन जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। और फार्म 48 के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सख्ती के साथ डायरेक्शन कर रखी हैं कि जो सियासी जमातों के जो कैंप्स होते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, अगर दही इलाका है तो वो 400 मीटर की फासले पे होना चाहिए, अगर गुंजानाबाद शहरी इलाका है तो 100 मीटर की जो है वो डिस्टेंस के ऊपर सियासी जमातों के कैंप्स होने चाहिए। इसके अलावा फार्म 45 के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान और प्रिजाइडिंग अफसरान को डायरेक्शन जारी कर रखी है, ख़ास तौर पे प्रिजाइडिंग अफसरान को, कि आपने सियासी जमातों के फार्म 45 पर दस्तखत जो है वो ज़रूर लेने हैं। इसके अलावा नाज़रीन EMS सिस्टम की बात हो रही है कि क्या आज इंटरनेट बंद होगा, और इंटरनेट बंद होने से जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम वो कैसे चलेगा। तो इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो DG IT है इलेक्शन कमीशन के, उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जो सिस्टम है EMS सिस्टम, ये इंटरनेट के सिग्नल नहीं भी होंगे तब भी चलेगा। ये प्राइवेट नेटवर्क है इलेक्शन कमीशन का अपना, और ये स्पेशल सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। और 855 जो रिटर्निंग अफसरान हैं, 4 हल्कों में तो इलेक्शन नहीं होना, वैसे तो 859 हल्के हैं, लेकिन KPK के 2, कौमी असम्बली का 1 और एक गालिबन पंजाब असम्बली का है, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा। गालिबन जो कैंडिडेट्स थे वो दुनिया में नहीं रहे थे, और एक आध कोई और भी वजह है। तो 855 जो रिटर्निंग अफसरान हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं, उन्हें ये EMS सिस्टम दिया गया है, इस तक रसाई दी गई है। और फार्म 45 की जो तस्वीर है वो प्रिजाइडिंग अफसरान खींच के जैसे ही EMS सिस्टम में डालेंगे, वो नतीजा जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास आता रहेगा, और साथ साथ जिस इस पोलिंग स्टेशन का, जिस हल्के का फार्म 45 आता जाएगा, वो तो उसके जो नताइज हैं वो सिस्टम में शामिल होते जाएंगे, और पता चलेगा। मिसाल के तौर पे जो NA 29 आप देख लें, वहाँ पे अलीम खान साहब गालिबन इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो फार्म 45 NA 127 से जो 29 से जो भी आएगा, तो वो जब सिस्टम में आएगा
تو اس میں علیم خان کے کتنے ووٹ ہیں، ان کے مخالف کینڈیڈیٹ کے کتنے ہیں، وہ سارا جو ہے وہ جو مطلب کیلکولیشن ہے وہ اس طریقے سے ہوتی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں کہ گرفتاریوں کا کیا امکان ہے، کریک ڈاؤن کا کیا امکان ہے۔ ناظرین قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ فیصلہ ہے کہ جو الیکشن ہے آج کا 8 فروری کا، اس سے پرامن انداز سے کنڈکٹ کروانا ہے۔ لیکن ناظرین اب پرامن انداز سے جو الیکشن کنڈکٹ کرانے کا جو فیصلہ ہے، اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ گڑبڑ ہوئی، خاص طور پہ جو امکان ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ خان صاحب کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ سرپرائز ہم دیں گے، اس سرپرائز میں اس نقطے کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ نہ صرف پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کر سکتے ہیں اپنے لباس میں، اپنا جھنڈا اٹھا کے، اپنی ٹوپی پہن کے، بلکہ بھیس بدل کے بھی نون لیگ کے کارکنان کے بھیس میں بھی جو ہے وہ اس قسم کی کوئی واردات کر سکتے ہیں۔ لیکن قطع نظر جو بھی ایسی کارروائی کرے گا، اس کا تعلق جس بھی سیاسی جماعت سے ہوگا، اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، اس کو اٹھا لیا جائے گا اور اس سے قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں اور متعلقہ عدالتوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ ویسے ناظرین ایک اور بھی خبر چل رہی تھی جو کل آپ کو ہم نے آڈیو سنائی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کا بائیکاٹ بھی کر سکتی ہے، اور وہ جو 4 لوگوں کی ایک کلیکٹ آڈیو کال ہے واٹس ایپ پہ، اس میں آج 2:30 بجے کا وقت دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس 2:30 بجے تک کا وقت ہے، اگر ہم نے بائیکاٹ نہ کیا تو ہمارے پاس فیس سیونگ نہیں رہے گی۔ ہمارے پاس فیس سیونگ یہی ہے کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں۔ ہمارے ووٹر سمجھتے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں، ہم ان کو بتائیں گے کہ دھاندلی ہو رہی ہے، تو دھاندلی کے نتیجے میں ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، تو ہمارے پاس ایک نیریٹو ہوگا۔ تو یہ آڈیو کل رات کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھی، آپ کو سنائی تھی، تو دیکھتے ہیں کوئی ایسا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے تو نہیں آتا۔ اب آ جاتے ہیں نواز شریف کی کن پٹی پر 3 فوجی جنرلوں کی جانب سے جو بندوق ہے وہ تانے جانے کا معاملہ۔ یہ ناظرین خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ خورشید شاہ صاحب کا ناظرین سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ نواز شریف 2014 کے دھرنے کے دوران اقتدار اور ملک دونوں چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ خورشید شاہ نے اپنے بیان میں کہا کہ نواز شریف نے کہا کہ مجھے صرف آصف علی زرداری ہی بچا سکتا ہے۔ آصف علی زرداری نے ہی 2014 میں نواز شریف کی حکومت بچائی۔ ان کا کہنا تھا، یعنی خورشید شاہ صاحب کا، کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اور میرا خاندان آصف زرداری کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ آگے خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف اتنے بھی بیمار نہیں تھے کہ بس بیماری کے بہانے ملک سے بھاگنا تھا۔ نواز شریف سزا یافتہ ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، نواز شریف ڈیل کر کے لاڈلا بن کے واپس آ جاتے ہیں تو قانون بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے۔ یہ شاہ صاحب کا بیان ہے، شاہ صاحب کا دعویٰ ہے، لیکن آج ہمارے پاس کچھ الگ سے حقائق ہیں۔ یہ 2014 کے دھرنے کے حوالے سے بھی ہیں، اور 2014 کے دھرنے سے پہلے جب 1999 میں نواز شریف کی حکومت پر فوجی ڈکٹیٹر کی جانب سے شب خون مارا گیا، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ 1993 میں نواز شریف نے کیوں استعفیٰ دیا تھا؟ وہ نواز شریف کا کیسا ایکسپیرینس تھا استعفیٰ دینے کا کہ خود بھی ریزائن کیا پرائم منسٹر شپ سے، اور اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے بھی ریزائن کیا۔ تو خبر ناظرین جو انسیڈنٹ جو واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جب 12 اکتوبر 1999 کا جب واقعہ ہوا، جب نواز شریف کی حکومت کا دھڑن تختہ کیا گیا، تو جو 10 کور اور 111 بریگیڈ جو ہے پی ٹی وی میں گئی، سیکریٹریٹ میں گئی، وزیر اعظم ہاؤس میں گئی، صدر ہاؤس میں گئی، اور نواز شریف کو وہاں پر جو ہے وہ یرغمال بنا لیا گیا، نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس وقت ناظرین میرے ایک انتہائی قریبی میرے استاد میرے محسن کی طرف سے، جو کہ خود سینئر صحافی ہیں، ان کی طرف سے بتایا گیا کہ جب نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس میں گرفتار کر لیا گیا تو 10 کور کے جو سربراہ تھے، جنرل محمود بتایا گیا، ان کے ساتھ 2 فوجی جرنیل اور بھی تھے جو وزیر اعظم ہاؤس گئے اور وہاں پہ جا کے نواز شریف سے کہا کہ آپ کی حکومت کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہے، اسمبلی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، تو آپ پرائم منسٹر شپ سے استعفیٰ دے دیں اور قومی اسمبلی کو آپ تحلیل کر دیں۔ تو اس پہ ناظرین ہمارے سینئر محسن سینئر صحافی کے مطابق نواز شریف نے ان فوجی جرنیلوں کو یہ جواب دیا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، یعنی نواز شریف جو ہے وہ اپنے استعفے پہ اور قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے ایڈوائس پر سگنیچر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نواز شریف 1999 کے
12 اکتوبر 1999 کے مارشل لا کے بعد کو کے بعد بھی فوجی جرنیلوں کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب یہ جو ناظرین نواز شریف صاحب نے ریزائن نہیں دیا, نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا, اس کی جو وجہ ہمارے سینئر صحافی نے جو بتائی وہ یہ تھی کہ جو ماضی کا 1993 کا جو تجربہ تھا نواز شریف کا استعفیٰ دینے کا, جب ایک مرتبہ غلام اسحاق خان نے 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا اور پھر نواز شریف سپریم کورٹ میں چلے گئے. خالد انور ان کے وکیل تھے سپریم کورٹ میں, اور ان کی حکومت کو نسیم حسن شاہ صاحب جو اس وقت کے چیف جسٹس سے ان کی جانب سے بحال کر دیا گیا. حالانکہ جب غلام اسحاق خان نے اسمبلی کو تحلیل کیا, 58(2)B کا استعمال کیا, تو نگران حکومتیں بنا دی گئیں, الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا تھا, الیکشن کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا تھا, لیکن سپریم کورٹ نے وہ سارا پروسیس یہ کہتے ہوئے کہ جو اسمبلی توڑی گئی ہے بلا جواز ہے, اور صدر کے فیصلے کو کالعدم کر کے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ پہ بحال کر دیا. تو کچھ ہی ہفتوں کے بعد نواز شریف اور غلام اسحاق خان نے خود سے دونوں نے ایک ساتھ استعفیٰ دیا اور ملک کو الیکشن کی طرف جانے دیا. ملک میں الیکشن کا فیصلہ کیا گیا. تو وہ جب اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے پر نواز شریف کی حکومت بحال ہوئی تھی, ہمارے میرے محسن سینئر صحافی یہ بتاتے ہیں کہ اس پہ نواز شریف کو بہت زیادہ کرٹیسائز ہوئے, نواز شریف کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا کہ جب سپریم کورٹ نے آپ کی حکومت کو بحال کر دیا تھا تو پھر کسی ڈکٹیٹر یا اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ نواز شریف کو استعفیٰ دینے کی کیا پڑی تھی, استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت تھی. تو اسی لیے کیونکہ ایک تجربہ تلخ نواز شریف کو ہو چکا تھا 1993 میں, تو اس لیے جب 1999 کا مارشل لا لگا تو جب نواز شریف سے کہا گیا کہ آپ پرائم منسٹرشپ سے ریزائن کر دیں, قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے ایڈوائز کر دیں, تو دونوں چیزوں پہ نواز شریف صاحب نے سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا اور ڈکٹیٹر کے سامنے ڈٹ گئے کہ ماضی میں جو ہوا اب اس سے کچھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, جب پرویز مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا تو 12 اکتوبر 1999 سے لے کے اپریل 2001 تک کسی نہ کسی صورت میں قومی اسمبلی موجود تھی, اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا گیا تھا, اسمبلی کو ختم نہیں کیا گیا تھا, اور پرویز مشرف صاحب نے کچھ ایسے لوگ لگا رکھے تھے جب تک نواز شریف پاکستان سے واپس نہیں گئے تھے, ایون کہ وہ پاکستان سے سعودی عرب نہیں گئے تھے, ایون کہ وہ سعودی عرب چلے بھی گئے تھے, کچھ ایسے کیریکٹر جو پرویز مشرف صاحب نے لگائے تھے کہ آپ کسی طریقے سے نواز شریف کی پرائم منسٹرشپ سے ان کو ریزائن کروا لیں اور جو اسمبلی ہے وہ انٹیکٹ رہے, اور ہم نیا قائد ایوان اسمبلی سے منتخب کروا دیتے ہیں. نیا قائد ایوان نواز شریف کی جگہ پہ نیا وزیر اعظم منتخب کروا لیتے ہیں, لیکن نواز شریف 12 اکتوبر سے لے کے اپریل 2001 تک اس بات پہ تیار نہیں تھے. اگر میں نے پہلے تاریخ غلط بتائی ہے تو 12 اکتوبر 1999 سے لے کے اپریل 2001 تک جو ہے وہ اسمبلی انٹیکٹ رہی جس میں نواز شریف وزیر اعظم تھے. اب آ جاتے ہیں 2014 والے دھرنے پہ ہم بات کر لیتے ہیں. خورشید شاہ صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ کتنا درست ہے, کتنا حقیقت پہ مبنی ہے, اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے, لیکن ناظرین یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس وقت جب یہ دھرنا تھا, مارچ آئے ہوئے تھے اسلام آباد میں عوامی تحریک کا, عمران خان صاحب کا, تو یہ خبریں بھی ناظرین چلی تھیں 2 چینلز پہ کہ آرمی چیف راحیل شریف صاحب تھے اس وقت, اور DGI تھے جنرل ظہیر الاسلام صاحب. تو یہ خبر چلی کہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ, اور اس ملاقات سے پہلے عمران خان اور طاہر القادری کی ملاقات ہو چکی تھی آرمی چیف کے ساتھ, جس میں وہ رات کو ان کو بلایا گیا تھا. یہ دوڑے دوڑے اپنی وہ مرسڈیز لینڈ کروزر گاڑیوں کے اوپر گئے تھے راولپنڈی, اور پھر وہاں سے ہنستے ہوئے واپس آئے تھے, بانچیں کھلی ہوئی تھیں. اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی تھی. تو یہ جو آرمی چیف راحیل شریف صاحب کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس ملاقات سے خبر سامنے آئی کہ نواز شریف سے آرمی چیف نے استعفیٰ مانگ لیا ہے کہ آپ ریزائن کر دیں. یہ خبریں چلی ناظرین, یہ خبریں فیک ثابت ہوئیں, اور ان خبروں کے نتیجے میں جو رپورٹرز تھے ان کو اپنے متعلقہ چینل سے, اپنی نوکریوں سے یہ خبر دینے پہ جو ہے وہ اپنی ملازمت سے ہاتھ بھی دھونا پڑا تھا. حقیقت ناظرین یہ تھی کہ جب PTI اور پیٹ نے, عمران خان صاحب نے, طاہر القادری صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو مظاہرین ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب پیش قدمی کریں گے, تو وہاں پر جو تصادم ہوا تھا, جو وہ کیا ہوتے ہیں جو فائر کیے جاتے ہیں, آنسو گیس کے شیل مارے گئے تھے, تو اس پہ یہ عرفان صدیقی صاحب نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب سے آ کے کہا گیا ملٹری سیکرٹری کی طرف سے
کہ مظاہرین وزیر اعظم ہاؤس کی طرف آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو یہ آفر کی گئی کہ آپ ہیلی کاپٹر ٹھہرا ہے, آپ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلیں, ہیلی کاپٹر میں بیٹھیں, آپ کو محفوظ طور پہ ہم لاہور میں آپ کی رہائش کا جاتی عمرہ میں پہنچا دیتے ہیں. تو نواز شریف نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس سے کیوں جاؤں. یہ ریکارڈ پہ ہے عرفان صدیقی صاحب کا اسٹیٹمنٹ کہ نواز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا, اور نواز شریف نے یہ جواب دیا تھا کہ آتے ہیں تو آنے دیں, میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ مظاہرین جس کو عمران خان اور طاہر القادری لیڈ کر رہے ہیں یہ کس حد تک جاتے ہیں. تو یہ بھی ناظرین ایک اور پہلو بھی ہے. خورشید شاہ صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن ہم آپ کے ساتھ جو فیکٹس ہیں, جو ہمارے پاس فیکٹ ہیں, وہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں. باقی ناظرین آج 8 فروری کا دن ہے, 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک پولنگ ہونی ہے. تو ہم کوئی اسپیشل کریکٹر ڈھونڈ کے آپ کے ساتھ وی لاگ کے ذریعے کنیکٹڈ رہیں گے, آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا جوش و جذبہ ہے, لوگ کس طرح سے پولنگ اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں, اور کیا ریشو چل رہا ہے, کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے رہیں گے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.